नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा हदि क़ल्बी व सद्दिद लिसानी वस्लुल सख़ीमत क़ल्बी आमीन सुम्मा आमीन। आज माई डे विद दुआ में हम दुआ नंबर 22 करेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले अल्लाह के ज़िक्र की अहमियत के बारे में बहुत प्यारी हदीस सैयदना अबू दर रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ गरीब और मिस्कीन सहाबा कराम रदी अल्लाह अन्हुम यानी जो बहुत वेल ऑफ नहीं थे ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़्यादा माल रखने वाले सहाबा कराम अजर व सवाब ले गए। वो हमारी तरह नमाज पढ़ते हैं, हमारी तरह रोज़े रखते हैं और अपनी ज़रूरत से ज़ायद मालों से सदक़ात और खैरात करते हैं, लेकिन हम ये अमल नहीं कर सकते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या अल्लाह ने तुम्हारे लिए ऐसी चीज़ नहीं बनाई जिससे तुम सदका कर सको, यानी कोई माल नहीं है। बेशक हर दफ़ा सुबहान अल्लाह कहना सदका है, हर दफ़ा अल्लाहु अकबर कहना सदका है, हर दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह कहना सदका है और हर दफ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह कहना सदका है। ये सही मुस्लिम की हदीस है और इसकी कंटिन्यूशन में एक और भी रवायत आती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से हर एक के हर जोड़ पर जब वो सुबह करता है तो एक सदका करना लाजमी है। बस हर तस्बीह सुबहान अल्लाह कहना सदका है, हर हम्द अल्हम्दुलिल्लाह कहना सदका है, हर तहलील ला इलाहा इल्लल्लाह कहना सदका है और हर तकबीर अल्लाहु अकबर कहना सदका है। जैसे आप देखें कि जिसके पास माल है वो माल से सदका करे और जिसके पास माल नहीं वो तस्बीहात की कसरत करे। Do we have to read these surahs thrice after every salah or only after Fajr and Asr? हर नमाज के बाद ना एक एक दफ़ा आपने पढ़ना है तीनों को, ठीक है, लेकिन जो आपकी सुबह और शाम की दुआएं हैं उसमें आपने तीन तीन दफ़ा पढ़ना है। चलें आखिरी हम इंशाल्लाह सूरत मुकम्मल करेंगे मुअव्वज़ात की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिन्नास मलिकिन्नास इलाहिन्नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन्नास मिनल जिन्नति वन्नास। आज मैं इंशाल्लाह इसके बारे में आपको दो और हदीस भी बताऊंगी। कह दीजिए, मैं लोगों के रब की पनाह चाहता हूँ, लोगों के मालिक, लोगों के माबूद की, वसवसा डालने वाले, बार बार पलट कर आने वाले के शर से, वो जो लोगों के सीनों में वसवसा डालता है जिन्नों और इंसानों में से। एक तो वही हदीस माज बिन अब्दुल्ला बिन खुबैब रदी अल्लाह अन्हु की, जिन्होंने अपने वालिद से रवायत की थी, बारिश वाली रात वाली, और उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको क्या कहा था कि तुम सुबह और शाम तीन तीन बार ये कह लो, यानी कुल हु अल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास। तो ये जो सोबिया ने भी क्वेश्चन पूछा, इसका आंसर है कि सुबह और शाम जब आप पढ़ेंगे तो ये तीन तीन बार पढ़ेंगे, ठीक है। फिर इसी तरह नमाज के बाद उक़बा बिन आमिर रदियल्लाहु अन्हु से मनकूल है कि उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म दिया कि मैं हर नमाज के बाद मुअव्वज़ात पढ़ा करूं, और इससे पता चलता है कि एक एक दफ़ा पढ़ना है हर नमाज के बाद, ठीक है। फिर एक और हदीस है, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने बिस्तर पर आराम फरमाने के लिए लेटते तो अपनी दोनों हथेलियों पर कुल हुवल्लाहु अहद और मुअव्वज़तैन अल फलक अन्नास पढ़कर दम करते, फिर दोनों हाथों को चेहरे पर और जिस्म के जिस हिस्से तक हाथ पहुंच पाता फेरते। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार होते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे इसी तरह करने का हुक्म देते। तो इस हदीस से, ये जो सही बुखारी में आई है, इससे दो बातें पता चलती हैं। एक तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रात के जो अज़कार थे उसमें भी ये तीन सूरतें शामिल हैं, एक एक दफ़ा आपने पढ़ना है,
پھر دونوں ہاتھوں اور چہروں پہ، یعنی پڑھ کر آپ نے دم کرنا ایک طرح سے اپنے اوپر، اور پھر جہاں جہاں تک آپ کا ہاتھ پہنچتا ہے آپ نے اس کو پھیرنا ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جائیں گے۔ اور پھر اسی طرح بیماری میں بھی، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو صورتیں ہیں آیات شفا میں سے بھی ہیں۔ پھر ایک اور بھی حدیث ہے، ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات جب بستر پر آرام فرماتے تو اپنی دونوں ہتھیلیوں کو ملا کر قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس تینوں صورتیں مکمل پڑھ کر ان پر پھونکتے۔ یعنی اب مزید وضاحت اس حدیث کی میں آ گئی جو کہ صحیح بخاری اور سنن ابو داؤد میں بھی آئی ہے۔ یعنی دونوں ہاتھوں کو ملا لیا اور پھر یہ تینوں صورتیں پڑھی اور پھر ان پر پھونکتے، اور پھر دونوں ہتھیلیوں کو جہاں تک ممکن ہوتا اپنے جسم پر پھیرتے۔ اب آپ دیکھیں یہ ڈیٹیل آئی ہے کہ دونوں ہاتھ جہاں جہاں تک جسم کے حصے پر پہنچتے، پہلے سر، پھر چہرے پر ہاتھ ملتے، سامنے کے بدن پر، اور یہ عمل آپ 3 دفعہ دہراتے تھے۔ تو یعنی اس کا مطلب ہے کہ ایک روایت میں کیا ہے کہ 1 دفعہ پڑھا رات کو سونے سے پہلے، اور ایک میں کیا ہے کہ 3 دفعہ پڑھ کے۔ اس میں آپ دیکھیں کہ یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ بعض دفعہ نا انسان کی کیفیات ہر روز مختلف ہوتی ہیں۔ کبھی آپ بالکل نارمل حالات میں ہوتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ طبیعت خراب ہوتی ہے، جیسے آپ کا جسم دکھ رہا ہے یا بہت زیادہ تھکے ہوئے ہیں۔ تو جب تھکاوٹ زیادہ ہو تو یہ ایک طرح سے آپ اپنے اوپر دم بھی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی تکلیف چیز مجھے دے رہی ہے اللہ تعالیٰ اس کو میرے جسم سے دور کر دے، اور آپ ایک ساؤنڈ اور اچھی نیند جو ہے وہ سو سکے۔ المعوذتین، سورہ فلق اور سورہ الناس، انشاءاللہ آج ہم الناس کو دیکھیں گے، اور اس میں آپ دیکھیں کہ ایک جو بہت خوبصورت سیکوینس ہے اس سورت کا، وہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات سے اس کو پکارا گیا ہے، رب الناس، ملک الناس، الہ الناس۔ یعنی ہم کہتے ہیں یا اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں، تو رب ہے لوگوں کا، تو مالک ہے لوگوں کا، اور تو معبود ہے لوگوں کا، اور ظاہر ہے جو ہر چیز کا کنٹرول رکھنے والا ہے اس سے ہم دعا مانگ رہے ہیں کہ ہمیں وسوسے ڈالنے والے کی شر سے محفوظ رکھ، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، چاہے وہ جنوں میں سے ہوں چاہے وہ انسانوں میں سے۔ تو یہاں پر ایک اور بھی ہم نے آج یہ بات سیکھی کہ انسان بھی وسوسے ڈالتے ہیں، اور وہ پتہ ہے کون سے انسان ہوتے ہیں جو آپ کو نا بار بار کہتے ہیں یہ کرو یہ کرو، کیا ہے کہ نہیں، میں نے تمہیں کہا تھا اس کو فون کرو، اس کو کیا کہ نہیں، یعنی غلط باتوں پہ اکساتے ہیں اور پیچھے ہی آپ کے پڑ جاتے ہیں میسیجز کے ذریعے، یا اگر گھر میں ہوں تو بار بار آ کے کہہ کے۔ پھر اس کے بعد قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، یعنی اللہ تعالیٰ سارے جتنی بھی کائنات میں چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں، زمین آسمان پوری دنیا، اس کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اس کے لوگوں کا بھی اور اس کی ساری مخلوقات کا بھی۔ الہ الناس، اور وہ سارے لوگوں کا الہ ہے۔ الناس کہہ کے نا جنرل کر دیا گیا، یہاں پہ صرف مومن مسلم مراد نہیں ہے، الناس سے مراد پوری دنیا کے لوگ ہیں، چاہے کسی ریس سے ہوں، کسی ریلیجن سے ہوں، کسی بھی کمیونٹی سے، کسی ملک سے، شہر سے ہوں، سب کا رب ایک ہی ہے، اور ہم سب مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کا رب ہے، مگر باقیوں کو بھی اللہ ہدایت دے اور ان کو بھی یہ بات سمجھ آ جائے، آمین۔ پھر من شر الوسواس الخناس، خناس جو ہے یہ ایک ایسا شیطان ہوتا ہے جو کہ بار بار آتا ہے اور گیو اپ نہیں کرتا، یعنی اس کے وسوسے ڈالنے کی جو سپیڈ ہوتی ہے یا وسوسے ڈالنے کا جو اس کا ایکشن ہے وہ بہت زیادہ مطلب فریکوینٹ ہوتا ہے، بار بار وہی خیال، بار بار وہی خیال۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ جب بھی ایسا ہو نا تو اس کا علاج یہی ہے کہ سورہ الناس پڑھنا شروع کر دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کو ہمارے دل سے ہٹائے گا اور ہم بہتر چیز پہ فوکس کر سکیں گے۔ پھر الذی یوسوس فی صدور الناس، یہاں اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وسوسہ جو ہے وہ انسان کے دل میں ہوتا ہے، یعنی دل میں بات آتی ہے اور وہاں سے پھر زبان یا ایکشنز تک جاتی ہے۔ تو یہاں پہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہی دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ وہ خناس جو کہ
دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ اور صدر جو ہے نا، یہ پورا جو رب کیج ہوتا ہے نا، اس کے لیے آتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جس کا سینہ اسلام کے لیے کھلتا ہے، یشرح صدرہ للاسلام، پھر ہم کہتے ہیں رب اشرح لی صدری، تو اس کا مطلب ہے ہدایت کا ذریعہ بھی صدر ہے، اور جو وسوسوں کی جگہ ہے اٹیک کرنے والی وہ بھی صدر ہے۔ یعنی ہدایت یافتہ انسان ہوتا ہے تبھی اس کے صدور پہ جو ہے وہ بار بار حملہ شیطان کرتا ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے وسوسوں سے محفوظ رکھے جو ہمارے دلوں میں وہ ڈالتا ہے۔ پھر من الجنت والناس، اور یہ جنوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی، لیکن اللہ تعالیٰ چونکہ ساری مخلوقات کا رب ہے تو اسی کے ہاتھ میں یہ کنٹرول ہے اور اسی کے ہاتھ میں یہ طاقت اور قوت ہے کہ وہ ہمیں ان سے بچا سکے۔ اس دعا میں یا صورت میں ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ اعوذ، وہی بات جو ہم نے پچھلی صورت میں بھی دیکھی کہ جن سے ڈر اور خوف محسوس کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے اپنی حفاظت میں رکھے، کیونکہ اللہ آپ دیکھیں جیسے ہم جب کہتے ہیں نا کل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، تو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ساری جو قوت طاقت کاملیت ہے صرف تیرے اندر ہے، تیری حفاظت بھی کامل اور تجھی پہ بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کا رب ہے، برب الناس، ان کا حاکم اور آقا ہے۔ تو میرا معبود ہے، تیرا اقتدار کامل ہے، یا اللہ تو اپنے بندوں کی حفاظت پر قادر ہے۔ یعنی اللہ چاہے تو آپ دیکھیں کہ اندھیرے سے اندھیری رات میں اور پھر زمین کے کسی بھی گوشے میں، ایون کل بھی جو میں نے آپ کو بتایا تھا ایک دعا کی ایکسپلینیشن میں کہ ایک بچہ جو ہے کھدائی کے دوران زندہ نکل آیا، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی حفاظت کرنا چاہے تو چاہے وہ خشکی میں ہوں، سمندر میں ہوں، آسمان میں ہوں، زمین میں ہوں، وہ ہر جگہ ان کی حفاظت کرنے پر قادر ہے۔ یا اللہ تو ساری کائنات کا رب ہے، مجھے تحفظ عطا فرما۔ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، سب چیزیں اس میں شامل ہیں۔ پھر اس کے بعد من شر الوسواس الخناس، یا اللہ بار بار وسوسے ڈالنے والے شیطان اور خناس کی شر سے پناہ، جو بار بار دل میں وسوسے ڈالتا ہے، خیر سے دور رکھتا ہے، نماز اور نیک کاموں میں وسوسوں سے محفوظ رہ اور اپنی پناہ میں نہ۔ یعنی یہ جو خناس ہے نا، یہ یوزلی نیک کاموں میں رکاوٹ ڈالتا ہے، برے کاموں میں نہیں رکاوٹیں ڈالتا، اس میں تو اور ہمیں انکریج کرتا ہے، اس وقت چلا جاتا ہے۔ جیسے آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، جیسے ہی آپ کوئی اچھا کام کرنے لگتے ہیں، آپ کلاس کے لیے آئے ہیں، آپ صدقہ کرنے لگے ہیں، پھر آپ کو وسوسے ڈال کے آپ کو خیر کے کام سے دور کر دے گا۔ بالکل یہ بھی بولا جاتا ہے محاورہ بھی کہ تمہارے دماغ میں خناس آ گیا ہے اور تم یہ غلط باتیں کر رہے، یعنی اکثر جو نیگیٹو خیالات ہوتے ہیں نا، اس کے لیے بھی خناس کا لفظ بولا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح شیاطین اور جنات جو پارٹیاں بنا کر بدعات، گناہوں اور برائیوں پر اکساتے ہیں، ان سے اپنے تحفظ میں رکھ، کیونکہ من الجنت والناس، یہ نا پارٹیاں بن جاتی ہیں، پورے پورے گروپس بن جاتے ہیں، انسانوں کے بھی اور جنوں کے بھی، اور ان کی کوشش کیا ہوتی ہے کہ آپ کو کسی طرح اللہ کے راستے سے ہٹا دیں۔ اللہ ایسے انسانوں کی شر اور اپنے نفس کی شر سے تیری پناہ جو مجھے تیری اطاعت سے دور کر دے۔ جی ہاں بالکل، جیسے قرآن میں آتا ہے حزب الشیطان، تو اللہ تعالیٰ ہمیں حزب الشیاطین سے محفوظ رکھے۔ یا اللہ جنات اور انسانوں میں جو شر نقصان دینے والا ہے اس سے مجھے اپنا تحفظ عطا فرما۔ یعنی آپ دیکھیں نا، انسانوں میں پازیٹیو نیگیٹو دونوں ہیں، تو پازیٹیو سے ہم فائدہ اٹھائیں اور نیگیٹو سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ یا اللہ مجھے ایمان، تقوی، توکل کی طاقت اور قوت عطا فرما، تاکہ جو اس صورت میں تو نے نازل کیا اس کو میں یقین اور ایمان کے ساتھ پڑھوں اور وہ حفاظت حاصل کروں جو کہ اس صورت کو اور قرآن مجید کو پڑھ کے حاصل ہوتی۔ آمین۔ چلیں اب اس کو ورڈ ٹو ورڈ بریک ڈاؤن دیکھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے میں لوگوں کے رب کی پناہ چاہتا ہوں، ملک الناس، لوگوں کے مالک کی، الہ الناس، لوگوں کے معبود کی، من شر الوسواس الخناس،
وسوسہ ڈالنے والے، بار بار پلٹ کر آنے والے کے شر سے، الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، من الجنت والناس، جنوں اور انسانوں میں سے۔ ابھی سورت کو پڑھتے ہوئے ایک چیز جو میرے ذہن میں ہے وہ یہ کہ جس انسان کے سورت پر ایمان ہوتا ہے نا، اس کو کبھی جنوں سے ڈر نہیں لگے گا اور کبھی ظالموں سے ڈر نہیں لگے گا، کیونکہ اتنی زیادہ پاور ہے نا اس کی پہلی 3 آیتوں میں، اتنا پاورفل سٹائل ہے، رب الناس، ملک الناس، الہ الناس، یعنی وہ جو اتنا عظیم رب ہے، وہ جو اتنا ذوالجلال ہے، اس رب کے لیے کیا مشکل ہے، اور یہ چھوٹی موٹی مخلوق کیا ہمارا بگاڑ سکتی۔ تو جب انسان کو اللہ تعالیٰ کی عظمت پر بھروسہ ہوتا ہے نا، تو کبھی بھی وہ انسانوں کے شر سے نہیں ڈرتا۔ آپ دیکھیں ایک ایگزامپل جو بھی میرے ذہن میں آ رہی ہے وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جب وہ یہودی تلوار لے کر آ گیا اور اس نے کہا کہ اب تمہیں کون مجھ سے بچائے گا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ اللہ۔ اور ان کا اللہ کہنے میں جو ایک ہیبت تھی اور ایک جو یقین تھا، اس سے اس کی تلوار گر گئی۔ تو اب یہ ہوتی یقین کی قوت، یعنی آپ 1 منٹ کے لیے امیجن کریں کہ آپ کے سامنے کوئی پسٹل لے کے کھڑا ہوا ہو اور آپ کو کہ اب تمہیں کون مجھ سے بچائے گا، اور اس وقت انسان کے اللہ، اور اس اللہ کو کہنے میں جتنا یقین ہوگا اتنا ہی ہمیں اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائیں گے، اور وہ انسان ہی پسپا ہوگا جو ہمیں ڈرانے آیا اور اس وقت اب خود خدا بن بیٹھا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تینوں صورتوں کو خوبصورت انداز میں پڑھنے کی، ان پر یقین کی توفیق عطا فرمائے، اور امید ہے کہ آپ اس طرح سمجھ کے آپ ان کو زیادہ اچھی طرح سے اپنی دعاؤں میں شامل کر سکیں گے، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال ان کے پڑھنے کے اوقات 3 ہیں، بلکہ میں کہوں گی 4۔ ایک تو صبح اور شام آپ نے ان کو پڑھنا ہے 3 دفعہ، پھر اس کے بعد ہر نماز کے بعد 1 دفعہ، اور پھر اس کے بعد رات کو سونے سے پہلے بھی، ٹھیک ہے؟ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔